आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि पिछले दिनों 5 दिसंबर 2024 को मेरी तवील मुलाकात हुई थी तकरीबन 3-4 घंटों की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ट्रायल के दौरान अडयाला जेल में। और उन्होंने कुछ अहकामात और मैसेजेस पाकिस्तान की आवाम के लिए दिए थे जो कि मेरे पास अमानत हैं, वो आप तक पहुंचाने थे। इसलिए टाइम पे पहुंचा सका क्योंकि जैसे ही मैं अडयाला जेल की गेट से निकला तो बमा 4 और साथी के मुझे अरेस्ट किया गया था और गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे बावजूद इसके कि मेरे पास बेल पेशावर हाई कोर्ट की ओमनी बस बेल मौजूद थी जो कि वहां के मुकामी SHO और बाकी लोगों को दिखाया था, पर अडयाला जेल के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं, अफसरान हैं, उनकी वो बज़िद थे और IG पंजाब का पता लगा डॉक्टर उस्मान अनवर जो वो बज़िद था कि उमर अयूब को और उसके साथियों को अरेस्ट करना है और रखना है तहवील में। तो लिहाजा अगले दिन जिस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हम लोग पेश हुए, वहां पे मैं साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया और बजाते खुद भी मैंने पेशावर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन उन पुलिस मुल्जमान के खिलाफ, उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी दायर कर दी है। यहां पे सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात बात हम लोग शुरू करते हैं 24 नवंबर 2024 के हवाले से, जो डी चौक पे हम लोग पहुंचे। एक पुरअमन एहतजाज जो कि हर एक पाकिस्तानी का आईनी और कानूनी हक है। लोग पूछते हैं कि इसका लॉ पास किया गया जो आपकी एक बुनियाद, जो एक इमारत गलत बुनियादों पे बनती है तो वो इमारत ही गलत होती है। ये कानून जो है ये एक ऐसी असेंबली में फॉर्म 47 की हुकूमत ने बनाया है जो कि गैर कानूनी तौर पे ये हुकूमत बनाई गई है, लिहाजा इसको तो मान ही नहीं सकता कोई। तो लिहाजा हर एक आईन पसंद शख्स का ये हक है कि वो अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराए। हमारा कोई भी शख्स जो है वो किसी किस्म के उसमें नहीं मुब्तला था। इसके बावजूद हमारे निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम और निहत्ते शहरियों पे गोलियां बरसाई गई, उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा। 12 हमारे साथी कंफर्म्ड शहीद हुए। उनका इसी जगह पे मेरे भाई शेख वकास अकरम साहब ने यहाँ पे स्लाइड और प्रोजेक्टर लगा के आपको दिखाया चंद दिन पहले, मैं भी मौजूद था उसमें। उसके बाद इस वक्त तक हमारे पास जो फिगर्स वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके तहत जो इंफॉर्मेशन और जो खबरें आ रही हैं उसके तहत कि कितने लोग हमारे मिसिंग / प्रिज्यूम्ड डेड यानी कि जो शहीद हो चुके, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं वो अभी तक लापता है, उनका कोई सुराख नहीं निकाला जा सकता। वो तकरीबन 200 से जायद है, 200 से जायद। मैं फिर रिपीट करता हूं, 12 साथी कंफर्म्ड शहीद, 200 से ज्यादा मिसिंग, प्रिज्यूम्ड डेड / शहीद। ये इससे ज्यादा ये भी फिगर्स और भी आ रही हैं। और जैसे जैसे कोई हादसा, जब भी कोई हादसा होता है तो फिगर्स और इंफॉर्मेशन आ रही होती है। यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि हुकूमत का जो ड्रैकोनियन या जो फाशिस्ट उनका माइंडसेट है, अस्पतालों में से रिकॉर्ड उड़ा दिया गया है, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, लोगों को जो मैयतें उठाने के लिए जा रहे हैं उनसे साइन कराया जा रहा था कि आप इस पे लिखें कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, RTA है, एफिडेविट साइन कराए गए हैं। जख्मियों की तादाद हजारों में है और कोई शख्स या जख्मी अपने आप को डिक्लेयर करके अस्पताल में कहता है कि जी मैं फलानी जगह पे जख्मी हुआ, उसका नाम पंजाब पुलिस तो जाके बराह रास्त आपका सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में पुलिस बराह रास्त उन गुमनाम अशखास में लिख देती है और FIRs में लिख देती है और उनको फिर वो FIRों के और कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं और उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो इसके अलावा तकरीबन 5000 से ज्यादा हमारे लोग, 5000 से ज्यादा लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। इनको हम लोग कंडेम करते हैं। इंफॉर्मेशन आपकी वो सप्रेस की गई है इंजर्ड के बारे में और वो तरीक़ेकार, उसके बारे में मैंने आपको बात कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये हुक्म था कि 13 दिसंबर 2024 को इंशाअल्लाह ताला पेशावर में हम लोग एक दुआ और जिरगा का एहतमाम करेंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों को हम लोग इन्वाइट करेंगे और इसके साथ साथ उस पे दुआ में, ताज़ियती दुआ में मुख्तलिफ 13 दिसंबर 2024 बरोज जुमा। उसके बाद 15 दिसंबर 2024 इतवार का दिन जो आता है
ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بین الاقوامی چیپٹرز ہیں، انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک میں دعا کریں گے اور وہاں پہ اپنی ریلیز یا جو فنکشنز ہیں وہ کریں گے. ان کے لیے ہماری انٹرنیشنل چیپٹرز، ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب نیسسری انسٹرکشنز وہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ہمارے انجرڈ یا زخمی لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ ایسٹیمیٹڈ فگر میں نے آپ کو ابھی بتا دیے جو ہزاروں میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملک میں تقریباً ورچوئل مارشل لا ہے. ورچوئل مارشل لا مطلب یہاں پہ لگا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف ہے، یہ تو آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نکاح بنا ہوا ہے. اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے شہباز شریف کا، وہ بھی ہٹلر جیسا ہے، نازی پارٹی جیسا ہے. آپ یا دیکھیں کہ اس کا لباس بھی، یہ میرا خیال ہے شاید دیکھتا ہوگا ہٹلر کی پرانی موویز اور ڈاکیومنٹریز، اور اس جیسا ہی وہ لباس، وہی ٹوپی، وہی اس کا ڈریس کا طریقہ کار، وہ تو اس کے اوپر بالکل ڈھل گیا ہے. یہاں پہ پاکستان میں اس وقت چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، چاہے وہ اور سیکیورٹی ادارے ہوں، خواتین و حضرات، اسٹیٹ ٹیررزم یعنی کہ ریاستی دہشت گردی جو ہے اس کا بول بالا ہے. ہمارے لوگوں کے گھروں میں جا کے پنجاب پولیس اور باقی ادارے جو ہیں وہ جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لوگوں کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز بنا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جھوٹے پرچے کیے جا رہے ہیں، سیدھی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر دہراتا چلوں، کیونکہ دہرانے سے جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یادداشت بہتر ہوتی ہے، کہ پاکستان کو 9/11 کے بعد، 9 سپتمبر 2001 کے بعد جو وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی، اس پہ کولیشن سپورٹ فنڈ، جہاں پہ نیٹو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا اکوپمنٹ ملا تھا دہشت گردی کی جنگ میں، 24 نومبر کو اور 25 نومبر کو خواتین و حضرات وہ اکوپمنٹ پاکستان کے نہتے شہری اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا. اس میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دیتا ہوں کون کون سی چیزیں. امریکن ساکھ کی لائٹ مشین گن جو ان کے اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں، M60 مشین گن ہے. اس کا وزن تقریباً 23 پاؤنڈ ہوتا ہے، اس کی لینتھ تقریباً 42 انچ ہے، اور یہ اس پہ پٹا چلتا ہے. ایک پٹے میں 50 گولیاں ہوتی ہیں، جتنا مرضی لنک کر لیں. اس کے اوپر نائٹ سائٹس لگی ہوتی ہیں، یہ اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں. 7.62 × 51 ملی میٹر یا کہ 0.308 نیٹو راؤنڈ فل میٹل جیکٹ گولی چلتی ہے. اس گولی کی رفتار 850 میٹر فی سیکنڈ ہے. اس کی فائرنگ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ یہ مشین گن فائر کرتی ہے. یہ استعمال ہوا تھا پاکستان کے نہتے شہریوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ سنائپر رائفل ریمنگٹن 700، ایک بار پھر یہ 7.62 × 51 ملی میٹر اس کا کیلیبر ہے، یا 0.308 اس کو کہتے ہیں، اور اس کی بھی جو سپیڈ ہے وہ 850 میٹر فی سیکنڈ یا پھر 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور اس کی مار تقریباً 1 کلومیٹر تک بآسانی یہ مار کر سکتی ہے. سنائپر رائفل ہے اور جدید نائٹ ویژن کے ساتھ لیس یہ بھی استعمال ہوئی. اور اس کے ساتھ آرکٹک انٹرنیشنل ایک دوسری سنائپر رائفل برطانیہ ساکھ کی نیٹو کی یہ ہے، اور یہ بھی 7.62 × 51 ملی میٹر یا 308 انچ کیلیبر ہے. اور اس کی بھی سپیڈ جو ہے گولی کی یہ تقریباً 850 میٹر فی سیکنڈ یا 2400 فیٹ پر سیکنڈ. اور گولی کا ویٹ فل میٹل جیکٹ اگین، اور اس کا جناب ویٹ گولی کا 150 گرینز اس کو کہتے ہیں، یا پھر آپ کا تقریباً 9.5 گرام گولی کا ویٹ. یہ استعمال کیے گئے سنائپر رائفلز اور لائٹ مشین گن نیٹو اور US ویپنری ود نائٹ سائٹس پاکستان کے نہتے شہریوں کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے. اس پہ میرے بھائی اسد کیسر صاحب ہیں، اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہیں، اس پہ ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا صاحب ہیں. بحیثیت میں خود بھی اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شامل کی ہے. اور یہ ہر کسی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی. اور ہم لوگ چاہیں گے
کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، جس نے نیگوشیٹنگ جو طاقتیں ہیں، جو حکومت ہے، جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری ڈیمانڈز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بڑی واضح ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو پرزنرز یا قیدی ہیں ان کو فی الفور ریلیز کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ ثانیہ 9 مئی کا جو ہمارے اوپر یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں، اس کا ایک حقیقت میں ایک صحیح طریقے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کی گئی ہیں وہ سامنے لانی چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، وہ سامنے لانی چاہیے، اور جو 24 مئی کا 2024 کو جو سانحہ ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، یہ سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس نے آرڈرز دیے تھے اور کیوں ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، میں نے شروع میں بھی آغاز میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے ساتھیوں کو بشمول مجھے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ ڈیٹین کیا گیا تھا، اریسٹ کیا گیا تھا۔ ہم لوگوں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو فالو کریں گے۔ میری اتنی ہی باتیں تھیں۔ یہاں پہ جو میرے پاس امانت تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میں ابھی گزارش کروں گا جناب شبلی فراز صاحب سے اور پھر اسد کیسر صاحب سے کہ وہ بات کریں۔ شبلی صاحب آپ ادھر جائیں، میں ادھر آ جاؤں گا، مائک کی آسانی ہوگی۔ کہ عمر ایوب صاحب نے اپنی تفصیلات بتائیں جو کچھ بھی ہوا۔ دیکھیں، جب آپ ایک غلطی کرتے ہیں جو کہ 8 فروری کو، غلطیوں کی تو داستان بڑی لمبی ہے، لیکن اگر ہم اس کو 8 فروری سے اگر ہم لیں، جس تاریخ سے یہ ملک بالکل ایک ایسے انتشار سے، ایک ایسے حالات سے دوچار ہوا ہے جس سے کہ ہمارے پورے ملک کی چولیں ہلا دی ہیں۔ پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی جس میں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت معرض وجود آئی جو کہ قانونی اور سیاسی اور اخلاقی قوت نہیں رکھتی۔ ایسی حکومت جس نے کہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اپنی حکومت بنائی۔ وہ ایک غلطی جو تھی، اس غلطی کو چھپانے کے لیے، جس طرح ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو ایک غلطی کو ٹھیک کرنے میں مزید غلطی در غلطی در غلطی در غلطی ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اس دن سے اس ملک میں جو ایک استحکام، سیاسی استحکام تھا، جس کی وجہ سے معاشی استحکام آتا ہے، ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی، اور ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے جو کہ منتج ہوئے۔ ایک پرامن جلسے، ایک پرامن جلوس، ایک پرامن سیاسی ایکٹیویٹی جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ ہمارا حق بنتا تھا، اس پہ جو ظلم اور بربریت دکھائی گئی، اس نے پوری دنیا کو، پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے اس کو بالکل آشکار کر دیا کہ اس طرح کے آج کل کے زمانے میں بھی اس طرح سے ظلم سے، دہشت سے ایک پرامن جلوس کو، ایک پرامن تحریک کو، اس کو دبایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک نارمل نہیں چل سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چونکہ قانون اور آئین کی اس وقت کوئی بھی حیثیت نہیں رہی ہے، عدالتوں کو بالکل وہ کر دیا گیا ہے، بے اثر کر دیا گیا ہے۔ جو آپ جتنی بھی قانون سازی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے، اور آیا وہ عوام کے لیے تھی یا وہ خواص کے لیے تھی؟ تو عوام کے لیے تو اس میں کچھ نہیں تھا سوائے تکلیف کے۔ تو ایسے حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ خان صاحب نے ایک بااختیار کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو چانس دیا جائے، اس کمیٹی کو کے ساتھ انگیج کیا جائے کہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں جس سے کہ ملک دوچار ہے، اس کی کوئی صورت نکل آ سکے۔ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، خان صاحب نے اپنا کام کر دیا ہے، انہوں نے ایک بڑے پارٹی کے سینئر اور بڑے معتبر شخصیات کو اس میں شامل کیا ہے، اور
इस चीज को अब फायदा उठाना चाहिए कि जो इस वक्त जो तातुल है, जो इस वक्त जो बेयकीनी है, जो इस्तराब है मुल्क में, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की, चाहे कुछ भी कहते रहें कि जी इन्फ्लेशन कम हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, ये सारी चीजें अवाम पे कोई भी असर नहीं डाल रही। और ये जो एक मसनूई किस्म का एक जो इस्तेहकाम पैदा किया है इसमें इकोनॉमी में, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं स्किन डीप है, ये इसकी बहुत ही कम इसकी वो है, अभी एक बुलबुल है। तो इसलिए इस वक्त इस हालात में हम नहीं चाहते, ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। हम चाहते हैं कि हमारे मुस्तकबिल की जो जनरेशन्स हैं उनको एक ऐसा माहौल मुयस्सर हो जिसमें कि कानून और आइन की हुक्मरानी हो। और खान साहब अगर जेल में बैठे हुए हैं तो वो अपने लिए नहीं बैठे हुए, वो हमारे मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए वो ये कुर्बानी दे रहे हैं कि वो जेल में बैठे हुए हैं। और न कि उन लीडरान की तरह जो कि कुछ अरसे जेल में रह के और फिर एक ऐसा अपने लिए एक एग्रीमेंट करते हैं जिससे कि वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो खान साहब इस मुल्क के हैं, वो इस मुल्क में ही रहेंगे। और वो जो है तो बुनियादी तौर पे चूंकि मुल्क 25 करोड़ अवाम की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, 8 फरवरी को अवाम ने साबित कर दिया कि वो खान साहब के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो इसलिए हमें इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए और डायलॉग और उसके जरिए हमें अपनी तमाम तर जो है वो मरकूज करने चाहिए, क्योंकि जोर जबरदस्ती से एक चीज को आप वक्ती तौर पे तो दबा सकते हैं, लेकिन वो उसके जो असरात हैं वो बहुत खतरनाक हैं। हमने अपनी तारीख में देखा है कि हमारे मुल्क के साथ क्या क्या हुआ, और इस वक्त जो बलूचिस्तान में है और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, ये सारी मैनिफेस्टेशंस हैं। और नौजवान नस्ल को हम नहीं राग़िब करना चाहते। जो भी हुआ 24 से 26 नवंबर में, उससे जो है तो नौजवान हमारा बड़ा मुतासिर हुआ है, उसकी जहन पे एक ऐसे नफ्सियाती असर पड़ा है कि हम वो समझते हैं कि खुदा न खास्ता वो कहीं गलत तरफ ना चले जाएं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इन सारी कुव्वतों को इकट्ठा रखा हुआ है कि वो मुल्क के लिए और मुल्क के साथ जुड़े रहें और इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्पीकर साहब आपकी इजाजत के साथ सिर्फ 2 चीजें मैं वजाहत कर दूं। एक तो मैं इस चीज को कंडेम करता हूं जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पख्तूनों की और बिलखसूस पख्तून नौजवानों की रेशल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, एथनिक प्रोफाइलिंग करके उनको अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरी अहम चीज मैं वाजे करता चलूं कि हमारी जो ये मुज़ाकराती कमेटी वजीर आजम इमरान खान साहब ने बनाई है और उसको एम्पावर किया गया, और हमने जो डिमांड्स रखी हैं पीटीआई के प्रिजनर्स की रिलीज की और जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी की 9 मई के हवाले से और 24 नवंबर 2024 के हवाले से, या ये पूरी नहीं हुई तो हम लोग सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जाएंगे और उसका टाइम फ्रेम और वो सारी चीजें भी आपके सामने रख जाएंगे, तफसीलात हम लोग देंगे। और ये मुल्क गिर भी होगा और ये बैनुल अक़वामी दुनिया में भी पाकिस्तानी ये इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और ये हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग इस तरफ जाएं, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो मौजूदा हुकूमत को उठाने पड़ेंगे। आम पाकिस्तानी जो है वो अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए ये कदम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है कि मैं शोदा के हवाले से बात करूंगा। इस पे बात बड़े भरपूर तरीके से की असद कैसर साहब ने कि किस तरीके से आप पुरअमन निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। और हमारा सवाल आज भी यही है कि आपने गोली क्यों चलाई है। और ये सवाल जब तक एक एक शहीद को इंसाफ नहीं मिल जाता है, ये सवाल तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस फस्ताई हुकूमत से करेगा कि तुमने गोली क्यों चलाई, तुमने गोली क्यों चलाई और तुमने गोली क्यों चलाई। किसी को नहीं बैठने देंगे, कोई सुकून की नींद नहीं सो सकेगा जब तक इस सवाल का जवाब नहीं आएगा। हम शोदा की फैमिलीज को मिले, मैं खुद 1-2 जगह पे साथ गया, कल हम को हाट गए, वहां शहीद ने 2 बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां वहां पे छोड़ी। उस शहीद का वालिद भी एग्जैक्टली 36 ईयर्स अगो इसी तरह लिसानी फसादात में वो जो है शहीद हुआ कराची के अंदर। और दूसरा शहीद ये नौजवान था इलियास, जो जिसके पास हमको हाट गए। जब हम वहां पहुंचे, हमने दुआ की, हम वहां उनके पास मौजूद थे। उसके भाई ने जो वहां गुफ्तगू की, और तकरीबन जितने लोग जिनके पास हम पहुंचे शोदा के पास, सबके लवाकीन और बुरसा
جو حیرت انگیز بات یہ ہے اور جو سن لینی چاہیے اس حکومت کو کہ انہوں نے کہا کہ اگر خان دوبارہ کال دے گا تو ہم دوبارہ جائیں گے. ہمارا آخری بچہ بھی یہاں پہ اگر ہوا تو وہ بچہ بھی اس حقیقی آزادی کے لیے, اس حق کے لیے وہ ضرور جائے گا جہاں پہ خان کہے گا. یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ ولولہ ہے جس کو یہ نہیں توڑ سکتے. یہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو دھمکا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو بھگا سکتے ہیں, مگر یہ لوگوں کو ہرا نہیں سکتے ہیں. کوئی طاقت نہیں ہے جو اس جذبے کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتی ہے. پنجاب میں جو شہداء ہیں, بلوچستان میں جو شہداء ہیں, میں یہ کنڈیم کرنا چاہتا ہوں آج سارے پاکستان کے سامنے کہ ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اتنا اس حد تک ہراساں کیا جا رہا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ فاتحہ تک وہاں نہ جا سکیں, ان کو تصویریں تک جو ہے وہ نکالنے سے روکا جا رہا ہے. کوٹلی ستیا والے ایک شہید کے جو پنڈی میں اس وقت مقیم ہے, جن کی فیملیز کو لوگ ملے جا کے, ان کے آبائی گھر تک پہنچے, وہاں گھر کا نقصان کیا ہے. بلوچستان کے اندر جو شہید, کل خانی کے دوران وہاں پہ چھاپا مار دیا جاتا ہے اور شہید کے ورثاء پہ FIR دے دی جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم پاکستانی نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارے احساسات نہیں ہیں؟ کیا تمہارے جذبات نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے جو شہید ہو گئے ہیں؟ جو انجرڈ ہے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. لوگ صرف اس لیے اپنی انجری آن ریکارڈ لانے کو تیار نہیں ہے کہ کل یہ جو ہزاروں نامعلوم ہیں اس کے اندر انہیں نامزد کر کے ان کو ان کے گھروں سے نہ اٹھا لیا جائے, ان کی فیملیز کو نہ تنگ کر لیا جائے. نمازی کو پھینکا اوپر سے, نمازی کو پھینکا, اس بیچارے کے دونوں ہاتھوں کی سرجریز ہوئی ہے. یہ کس قسم کا یہ ریاست کے اندر یہ کون سے یہ کارندے ہیں وہ جنہوں نے پھینکا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سے اللہ کو مانتے ہیں. کیا احترام ہے ان کو مسلمان کا, کیا احترام ہے ان کو نماز کا, کیا احترام ہے ان کو انسانیت کا. کیا جو نمبر عمر بھائی نے بھی یہاں پہ دیا مسنگ کا, پرزیومیبلی ڈیڈ, وہ کوئی فائنل نہیں ہے, وہ ایوالو کر رہا ہے جیسے جیسے لوگ ہم تک پہنچ رہے. میں نے آپ کو کہا کہ ایڈ جو ہے وہ ہماری اس ہیلپ لائن پہ ہم سے بات کرنے سے کترا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ جو ایک پریشر پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے بنا دیا ہے. اور بالکل ٹھیک ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ FIR جو ہے یہ وزیر اعظم پہ ہونی چاہیے, یہ FIR جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر پہ ہونی چاہیے. یہ جو FIRs ہیں یہ ان وزراء پہ جو ہمیں آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور آپ وزراء کی حالت آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے جو اعلان ہماری پارٹی نے کیا ہے اور عمر بھائی نے بھی بتایا, وہ تو اس کی کامیابی کا پہلا تو وہ یہی ہے کہ جو ہے ان کے فیڈرل منسٹرز کس طریقے سے بیان دے رہے ہیں, ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. دیکھیں اٹس ویری سمپل, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, یہ جمہوریت کے مسلمات میں سے ایک ہے. او بھائی کیوں سرکار کو پیسے دیں؟ اس سرکار کو جس کو میں نے ووٹ نہیں دیا ہے, جس کو میں نے چوز نہیں کیا ہے, میں نے ووٹ دیا ایک شخص کو, اس کا تم مینڈیٹ چوری کر کے انسٹال ہو کے وہاں پہ بیٹھ گئے ہو, تو کیا منہ ہے تمہارا کہ ہم اس سرکار کو فیڈ کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ سرکار جو کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے, جو کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے, جو اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہے, اس سے بیزاری کا اظہار ہوگا. اور اس سیاسی اظہار کو پاکستان کا ہر شخص جو اوورسیز میں موجود ہے وہ اس کو آبزرو کرے گا اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کرے گا. ہمیں FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ ایک اور بات آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہمارے شہداء ہیں FIRs کے لیے درخواست دے رہے ہیں, FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. وہ 22AB کے اس میں دفعہ کے تحت وہ کئی عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, انہیں درخواستیں دی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب پولیس بھاگ گئی ہے, درخواستیں لے ہی نہیں رہے ہیں تفتیشی. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی اس کے علاوہ کہ ہم استغاثے دائر کریں. اس کے لیے ہماری لیگل ٹیم تمام انفارمیشن کلیکٹ کر چکی ہے. گواہ جو پاسبل پوٹینشیل ہو سکتے ہیں ان گواہوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور میرا سوال یہ ہے یہ جو وزراء ہیں ان دفر سے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہادتیں چھپا سکتے ہو؟ کیا ان قبروں کو, ان میتوں کو, ان ورثاء کو چھپا سکتے ہو؟ کس کس کا منہ بند کراؤ گے؟ کب تک منہ بند کراؤ گے؟ یہ جو پختونوں کی ریشل پروفائلنگ کے حوالے سے اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے, میرے بھائی عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے, بالکل یہی بات ہے. اور میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ شرمناک ہے
کہ یہاں پہ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کے ناک تلے کیپٹل میں دارالخلافے میں جو سب کا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, آواز تو اب اٹھ رہی ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو بالکل وارن کرتے ہیں کہ یہ بند. یہ جو آپ سرکاری پیکج چلا دیتے ہیں نا, روز سرکاری ملازم جو پختون وہاں پہ ہیں, کوئی پولیس میں ہے, کوئی کسی محکمے میں ہے, وہ ایک چھوٹا سا پیکج آ جاتا ہے صبح صبح جس میں وہ کہتا ہے جی میں پختون ہوں تو مجھے تو کوئی پروفائلنگ نہیں ہو رہی. آبویسلی بیچارہ سرکاری ملازم ہے, ماتحت ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہم اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. ملک میں انتشار آپ پیدا کر رہے ہیں, آپ نہتے پرامن پاکستانیوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. آگے دہشت گردوں کی لسٹیں آپ کے پاس تھوڑی ہیں جو اب سارے مطلب کہ کروڑہ ووٹ لینے والی جماعت انتشاری اور دہشت گرد ہیں, تو وہ جو کروڑوں ووٹ دینے والے ہیں وہ ان کے اتحادی ہیں اور ان کے اہل باعث ہیں. تو سارا پاکستان آپ نے دہشت گرد بنا دیا, پھر اسی منہ سے جاؤ گے باہر امداد مانگنے کے لیے. تم تو خود ہی سارے پاکستان کو دہشت گرد بنا چکے ہو. سو ہم یہ کہیں گے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس زغاثے میں جا رہے ہیں. یہ ایف آئی آرز ہوں گی, آج نہیں کرو گے تو کل ہوں گی, کل نہیں کرے گا تو مہینے بعد ہوں گی. کوئی خاموش نہیں رہے گا. یہ لاوا پک رہا ہے. آپ اجتناب کریں, اپنے وزراء کو جو ہے وہ رسے ڈالیں. اپنی یہ جو مغرور قسم کی جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے, یہ غرور والی جو گفتگو ہے, یہ جو لوگوں کی لاشوں کا تمسخر اڑانا ہے, لوگوں کی شہادتوں کا تمسخر اڑانا ہے, اس کو بند کریں. اور میں اسی بات کے ساتھ ان سب کی مذمت کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ گولی تم نے کیوں چلائی ہے, گولی تم نے کیوں چلائی ہے. میں صرف ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد اور پنجاب میں جو ہمارے پختون کمیونٹی کے ساتھ جو آفیسرز نے اس قسم کا رویہ کیا ہے, ہم ان کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ایک ایک چیز کے ہم آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ. حساب لیا جائے گا تم سے. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ ان کی لسٹ, ان کی انکوائری کریں, ان کی لسٹ بنائیں اور ان کے خلاف جو ہے انکوائری کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے. We'll open house to the questions, please. بات یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہے, آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ مارٹم وہ جو پہلی ایک اکرنس ہوتی ہے جہاں سے لے جاتے ہیں, جو متعلقہ ہاسپٹل ہوتا ہے, پوسٹ مارٹم اس نے کرنا, پمز نے کرنا تھا. پوسٹ مارٹم کرنا تھا وہ پولی کلینک نے کرنا تھا. مگر آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہمیں باڈیز ہی نہیں دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیتھ بلٹ انجری سے ہوئی نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسیڈنٹس ہوا ہے. وہ شفیق لنڈ ڈیرہ غازی خان والے کی جو شہید ہے اس کی آپ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کیا ہوا, وہ بعد میں ہمیں پنڈی سے کہ ایک ہاسپٹل سے دی گئی یہ کہہ کے. تو بالکل پوسٹ مارٹم رپورٹس بھی نہیں دے رہے. اور اس کے لیے وہ ایک سٹیٹمنٹ اب اس طرح کی ہے کہ اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, کیونکہ اب اگر اس پوسٹ مارٹم کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر یہاں کے پی کے اندر جو ہے وہ ان کی قبر کشائی کی اپلیکیشن اور ایک لیگل وہ دینے پڑیں گے. وہ ہم شہداء کے ورثہ کے ساتھ بات کیے بغیر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. مگر یہ جان کے کیا گیا اور یہ پمز اور پولی کلینک میں اسی لیے کیا گیا تاکہ کل جو 302 کا کیس ہے وہ کمزور کیا جا سکے. اسی لیے ہم استغاثوں میں جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ جہاں تھانے دار, ایس ایچ او, ایس پی درخواست لینے کو تیار نہیں ہے ہماری, تو وہ پوسٹ مارٹم ہسپتال بھی تو انہی فسطائیوں کے ماتحت ہیں جن کے ماتحت پولیس ہے. میں یہاں پہ ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جو آپ کی بلڈنگ ڈی چوک کے بالکل کونے پہ آتی ہے جہاں پہ جیو پیچھے اور یہ سامنے بلڈنگ آتی ہے, وہاں پہ آپ کے میڈیا کے بھائیوں نے اس دن مجھے بتایا کہ وہاں پہ ایک انجرڈ شخص کو وہاں پہ جو آیا تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا, بلٹ انجری تھی اسے, سیکورٹی فورسز نے آ کے اسے اٹھایا کندھوں پہ اور جا کے جنگل میں پھینک دیا. یہ حالات تھے. اور دوسری بات یہ ہے, میرے اپنے حلقے کا ایک لڑکا ہے عمران عباسی, میں اس کا مینشن بھی کر چکا ہوں, اس کو ایلیویٹڈ پوزیشن پہ سے اس پہ فائر ہوا تھا, رائٹ کندھے پہ گولی لگی تھی, یہاں سے ٹریول کر کے نکلی, شہید ہوا تھا. اس کو اکنالج وہ ہے, اس کا باقاعدہ بلٹ انجری ہے, شہید ہے. اس طرح کے اور بھی جو ساتھی ہیں, یہ 12 ہمارے اسٹینڈ ہیں. اس کے علاوہ جو بلٹ انجری سے شہید ہوئے ہیں یا وہ مسنگ ہے, وہ اس کا ڈیٹا ابھی کلیکٹ ہو رہا ہے, ایوالونگ ہے. عمران خان نے بتایا آپ کو کمیٹی بنائی, ایک اچھے وقت اچھی کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی. یہ جاننے چاہ رہے تھے اس میں بشرا بیوی کو شامل نہیں کیا گیا کہ عمران خان نے کہا تھا یا یہاں سے بتایا گیا, کیونکہ میں واضح کر دوں جی, یہ نام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی مجھے لکھا ہے. بہت شکریہ. تھوڑے جڑے بھائی اتنے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے کل پوچھ لینا. وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب نے اس کو ایڈریس کر دیا. نیکسٹ کوشچن. سر یہ بتائیے گا, ہرو کے مقام پر بشر بیوی کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے تھے, علی محمد خان کی ایک حاضری بھی آئی کہ ہمیں
بانی چیئرمین نے ڈی چوک کا نہیں کہا تھا، تو کیا آپ یہ سمجھتے میں آپ کو ایگزیکٹ شاداب، بتا دیتا ہمارے ہوں، ٹائم شاداب لائن کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں. صبح 8 بجے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب ہزارہ موٹر وے کو انہوں نے دوسری سائڈ سے آئے اور ہم لوگوں نے یہاں سے پش کر کے کنٹینر کو کھولا. کنٹینرز کو کھول کے ہم لوگ برہان انٹرچینج پہ ہم لوگ پہنچے. وہاں پہ بی بی صاحبہ کی گاڑی آئی، علی امین خان صاحب اور میں ایک کمرے میں موجود تھے. وہ وہاں پہ آئیں اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ یہاں پہ ابھی جا رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ اس وقت کھانے کا جو سلسلہ ہے برگرز کو کھانا ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا، کیونکہ لوگ رات سے انہوں نے کچھ دکھایا تھا. وہ پورا کر کے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ آگے گئے. آگے جو ہے آپ کا پتھر گڑھ کا مقام تھا. میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آگے گیا، نوجوانوں کو ہدایات دیں. وہاں پہ پتھر گڑھ کا مقام ہم نے کھولا اور اس کے آگے ہم لوگ رواں داواں ہوئے. پتھر گڑھ کے مقام پہ جو پنجاب پولیس کے اہلکار ہمارے لڑکوں نے ان کے ہاتھ چڑھے، ان کو ریسکیو کیا. 5 اہلکاروں کو میں نے خود ایک شخص کی گاڑی میں بٹھا کے ان کو میں لے کے گیا آگے اور وہاں پہ ان کو باعزت طریقے سے ہم نے چھوڑا. کوئی کسی قسم کا وہ نہیں تھا. ٹارگٹ ہمارا ڈی چوک تھا. بس that will be a last question if somebody. اس کی بات ہو رہی تھی، کچھ مطالبات بھی حکومت مان رہے تھے، تو کیا ڈی چوک جانا مطلب اتنی جلدی میں جانا جلدی نہیں کر دی؟ تو اب مذاکراتی کمیٹی جب بنائی ہے تو اس وقت بھی مذاکرات ہو رہے تھے، سننے میں آ رہا تھا کوئی اس طرح کے کوئی نہیں تھا. کوئی مطلب یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ جی مذاکراتی کمیٹی کیا جلدی نہیں کی. مطلب ہمارا پہنچنا ہی ڈی چوک تھا، ہمارا ٹارگٹ ہی ڈی چوک تھا. تو سارے ایفرٹس یہ اس میں کے لیے تھے. ایک کلیئر کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ڈی چوک پہنچے تو دیٹس وائی کہ وہ جو شوٹنگ سٹارٹ ہوئی. بٹ میں ہاں یہی آپ کا سوال تھا، شاید میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. ہمارا 24 تاریخ کو جو پہلا بندہ جس پہ فائر ہوا وہ سی پیک کے روٹ کے اوپر عصر اور مغرب کے دوران، جس وقت میاں خیل اور داؤد خیل والی رکاوٹ کلیئر کی جا رہی تھی ہمارے دوستوں کی طرف سے، جو ہمارے ورکرز آ رہے تھے وہاں سے. ہمارے پہلے ورکر کو گولی وہاں ماری گئی 24 کو عصر اور مغرب کے دوران. اس کے بعد جب 26 نمبر چنگی کے اوپر پہنچے تو وہاں آپ کو پتا ہے فائرنگ ہوئی اور وہاں ہمارے 2 ورکر جو ہیں ان کی شہادتیں بھی ہوئی اس میں. تو صرف یہ ایک دم یہ کہہ دینا کہ جناب کیونکہ وہاں پہنچے تو اگر وہاں نہ پہنچتے تو یہ نقصان نہ ہوتا. انہوں نے تو 24 سے ہی کام شروع کر دیا تھا. تو دے ہیڈ آلریڈی پلانڈ اٹ. یہاں پہ میں حیدر شیرازی صاحب ہیں، یہ وہاں پہ بلکہ ٹول پلازا پہ، آپ ٹول پلازا تھا نا جہاں پہ آپ کی اور میری ملاقات ہوئی تھی، وہ ادھر ہی موجود تھے، وہاں پہ تھے. اور یہ بھی میں کرتا چلوں، یہاں پہ میں واضح کر دوں، میں نے بارہا بار کیا کہ ہم جس طرح بشرا بی بی صاحبہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب جس وقت جس طریقے سے جس طرح کی اسیسینیشن کاٹلانا حملے ان پہ ہوئے، میں نے پہلے بھی وہ ڈیٹیلز آپ کو بتائیں ٹائم لائن کے ساتھ. وہاں سے نکل کے وزیر اعلیٰ صاحب نے پروٹیکٹ کیا. اور جب ہم لوگ ہری پور کے اندر بھی گئے جو کے پی کے اندر ہے، وہاں پہ رینجرز موجود تھی اور میرے گھر کے رستے انہوں نے بلاک کیے تھے مختلف جگہوں پہ. اور ہم نے رستہ اپنا بدل کے ہم لوگ مونسیرا پہنچے. اگلے دن وزیر اعلیٰ صاحب نے جب آئی جی سے اور سی ایس سے پوچھا، چیف سیکرٹری سے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا کابینہ کے ڈیسیجن کے بغیر رینجرز آ ہی نہیں سکتی تھی اور وہ پہنچی ہوئی تھی. 2 last questions only, this one and that one. اب رہنے کسی اور کو سوال کیجیے. کسی ایک منٹ پھر آپ. کمیٹی قائم کی گئی ہے تو حکومت کی جانب سے کوئی واضح اس طرح پیغام جو ہے سامنے نہیں آیا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. مذاکرات آپ کس سے کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے یا آپ خود کہتے ہیں کہ جی ہم آفر کرتے کہ جی آئے ٹیبل ٹاک کرے بیٹھ جائے گی؟ یہاں پہ جناب والا مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود لکھائی، مجھے خود بتایا. یہ جتنے نام ہیں ان کے خود وزیر اعظم صاحب کی چوائس ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ہائی پاورڈ کمیٹی ہے، امپاورڈ ہے. وزیر اعظم میرے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب. جس وقت میں وزیر اعظم کہتا ہوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتا ہوں. شہباز شریف تو میں نے آپ کو کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نکاح ہے. جب میں نکاح کہوں گا اس کا مطلب ہے شہباز شریف. یہ آپ یاد رکھیں، نکاح ایکول شہباز شریف، وزیر اعظم ایکولز وزیر اعظم عمران خان. کلیئر؟ تو لہٰذا یہ ہائی پاورڈ کمیٹی ہے اور اس کے پاس یہ ڈیسیجن لینے کی ابیلٹی ہے. فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب لیں گے. ہم نے نام دے دیے ہیں، کوئی ملنا چاہتا ہے فابیہ. تھینک یو. بہت شکریہ.